नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी। और हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। चलो आज हम पढ़ते हैं सबक सूरह बकरा की आयत नंबर 30। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। और इज़ जब काला कहा रब्बू का आपके रब ने लिल मलाइकती फरिश्तों से, इन्नी यकीनन मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़ि ज़मीन में खलीफतन एक खलीफा, एक नायब। कालू उन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने, अतजअलु क्या तू बनाता है, फ़ीहा इस ज़मीन में, यानी कि इसमें, मन युफ़सिदु इसे जो फसाद करेगा, फ़ीहा इसमें, यानी कि ज़मीन में, और युस्फ़िकु दिमा और बहाएगा खून, व नहनु और हम नुसब्बिहु तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका तेरी तारीफ़ के साथ, अनुक़द्दिसु और हम पकीज़गी बयान करते हैं, लका तेरी। काला और अल्लाह ने कहा, इन्नी बेशक मैं आलमु जानता हूँ, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। आयत नंबर 21 से लेके 22 में सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत वाजिब होने की नहायत मुख्तसर और सादा मगर मज़बूत दलील ये दी गई थी कि जिसने तुम्हें पैदा किया वही इबादत का मुस्तहिक है। आयत नंबर 28 में काफिरों से कुफर पर तहज्जुब का इजहार भी इस बिना पर किया गया था। अब इंसान की पैदाइश का पूरा वाक़या बयान करके इस दलील को मज़ीद पुख्ता किया जा रहा है। आयत में खलीफा से मुराद, यानी कि ये जो है खलीफा से मुराद इंसान है। इसके खलीफा होने का मतलब ये है कि वो ज़मीन में अल्लाह ताला के काम पर ख़ुद भी अमल करे और अपनी ताकत के मुताबिक दूसरों से भी करवाए क्या अमल करवाने की कोशिश करे। फरिश्तों के इस सवाल का मुंशा खुदा ख़ास्ता कोई इतराज़ करना नहीं था, यानी कि फ़रिश्ते कोई इतराज़ नहीं कर रहे थे इस बात पर। वो हैरत कर रहे थे कि एक ऐसी मखलूक को पैदा करने में क्या हिकमत है जो नेकी के साथ बदी की सलाहियत, यानी कि जो है बदी की उसमें सलाहियत भी पाई जाती है, जिसके नतीजे में ज़मीन पर फसाद फैलाने का इम्कान होगा। मुफस्सिरीन ने यह भी बयान किया है कि इंसान पहले ज़मीन पर इंसान से पहले जो है ना, ज़मीन पर पहले जिन्नात को पैदा किया गया। उन्हीं ने आपस में लड़ कर एक दूसरे को ख़त्म कर डाला, तो फरिश्तों ने सोचा कि शायद इंसान का अंजाम भी जो है ऐसा ही होगा, वो लड़ेगा और खून है बहाएगा खून। तो इसलिए फ़रिश्ते जो हैं असल बात नहीं जानते थे। अल्लाह पाक फिर आगे फरमाते हैं, व अल्लमा और उसने सिखलाए आदम अल अस्मा आदम को नाम, कुल्लाहा सब के सब, सुम्मा फिर अरज़ाहुम उसने उन्हें पेश किया, अलल मलाइकती फरिश्तों पर, फ़काला फिर कहा, अम्बिऊनी मुझे ख़बर दो, बिअस्माई इन चीज़ों के नाम, बिअस्माई हाउलाई इन चीज़ों के नामों की, इन कुंतुम सादिकिन अगर हो तुम सच्चे। अल्लाह पाक ने फरमाया, तो फिर आगे इसकी जो है ना और वजाहत फरमाई गई है, वो इसकी जो है ना तशरीह हम 2 आयतों को मिलाकर ही करेंगे। फिर आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, कालू उन्होंने कहा, सुबहाना का तू पाक है, ला इल्मा नहीं इल्म लना हमको, इल्ला मगर माँ वही जो
علمتنا تو نے ہم کو سکھلایا، انک انت بے شک تو ہی ہے، انت العلیم الحکیم خوب جاننے والا حکمت والا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں، انسان کو پیش آنے والی مختلف یعنی کہ کیفیت جو انسان کی ہوتی ہے، جیسے بھوک ہو گیا، پیاس ہو گیا، صحت ہوگی، بیماری ہوگی وغیرہ۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان سے امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں بتا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا میں چاہتا ہوں نا، وہ فرشتوں تم اس کو جو ہے نا سر انجام نہیں دے سکتے۔ بظاہر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے تھے، فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں ان سے ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یا جتلانے کے لیے تھا کہ تم بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھلاتے وقت فرشتے موجود تو تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے یا دہرانے یا ان کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں ان کے جواب کا جو حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں، اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ تو اس لیے کہ جو ہے نا فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت اتنی نہیں تھی کہ وہ یہ بتلا سکتے کہ یہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، قالا اللہ نے کہا، یا آدم اے آدم، انبئہم تو انہیں بتا، بِاسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما پھر جب انبأہم بتلا دیے اس نے انہیں، بِاسمائہم ان کے نام، قالا تو اللہ نے کہا، عالم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں عالم جانتا ہوں، غیب السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وکنتم اور جو تم چھپاتے ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں مطلب کہ اللہ پاک نے جو ان کو کھانے پینے کے بارے میں یا نیند یا سونے یا بیماری یا ان چیزوں کے بارے میں جو ان کو بتایا تھا، تو جب اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو جو حضرت آدم علیہ السلام تھے انہوں نے جو ہیں ساروں کے نام بتا دیے۔ تو پھر اللہ پاک نے انسان کی شان اس طرح بیان کی کہ پھر فرشتوں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، تو میں تو سب کچھ جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتے آگے کیا کہتے ہیں، وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدوا تم سجدہ کرو، آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، اور کانا تھا وہ من الکافرین کافروں میں سے۔ تو اللہ پاک نے پھر جو ہے سارے فرشتوں کو کہا کہ تم لوگ جو ہے نا سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یہ سجدہ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ انسانوں کو بھی سجدہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سجدہ کوئی فرضی سجدہ نہیں تھا، پہلے نبیوں کی امت پر یہ جو ہے نا تعظیمی سجدہ اس کو کہتے ہیں، کہ انسان کے یعنی کہ ادب کے اندر سجدہ کرنا، مطلب کہ یہ کہ جیسے حضرت وہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ کافی عرصے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے بھی
حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، سجدے کی یعنی کہ ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ اس طرح یہ بھی احترام کا ہی جو ہے سجدہ ہے جس کا اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سجدہ جو ہے منسوخ ہو گیا اور ہم جو ہے کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے سجدہ کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا فرشتوں کو۔ اب ایک اور ذہن میں آ رہا ہوگا کہ فرشتے کیا ابلیس بھی فرشتہ تھا؟ نہیں، ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ حضرت یعنی کہ جو ابلیس ہے وہ فرشتوں کے اندر رہ رہ کر اس کا مقام ایسا ہو گیا تھا کہ وہ فرشتوں سے بھی ان کا مقام اعلیٰ تر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اتنا عبادت گزار تھا یہ ابلیس کہ ابلیس جنت کے جو ہے نا فرشتے ان کو جمعہ مبارک پڑھایا کرتا تھا جنت میں۔ یہ خطیب تھا جنت کا ابلیس جو ہے، اس کی اتنی یعنی کہ عبادت کر کر کے اس کی شان اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کو فرشتوں کی فہرست میں یہ شامل ہو گیا تھا۔ تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا کہ میں تو بڑا آگ سے بنا ہوا ہوں، حالانکہ ہوتا تو یہ کہ اللہ پاک نے اس کو حکم دیا تھا یہ تو فوری سجدے میں گر جاتا، پر نہیں، اس نے تکبر کیا اور اس نے جو ہے نافرمانی کی۔ پھر اللہ پاک نے آگے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن ٹھہر، انتا تو وزوجک الجنت، تیری بیوی جنت میں، تو اور تیری بیوی جنت میں، وَقُولَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے یعنی کہ جنت میں سے، رغداً با فراغت، حیث جہاں سے شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، والا اور مت تقربا قریب جانا تم دونوں، حاضر شجرتا اس درخت کے، فتکون ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے بس ان پہ ایک شرط لگا دی کہ تم نے نا اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ بعض جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے وہ گندم کا تھا، بعض کہتے ہیں انگور کا تھا، بعض کہتے ہیں یہ انجیر کا تھا، پر قرآن پاک میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا کہ یہ کون سا درخت تھا، پر اللہ پاک نے اس کو روکا تھا۔ ہوتا تو یہ کہ وہ رک جاتے، کیونکہ شیطان جو ہے اس کو بڑی غصہ، اس کو بڑی کاوڑ آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کو جو ہے انسان کی اس میں یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی اس کو جنت سے نکالا تھا نا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا اللہ پاک نے کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکالا تھا نا، تو وہ اتنا اس کو غصہ آیا ہوا تھا کہ کسی طرح میں اس کو بھی جنت سے نا جو نکلوا دوں۔ شیطان جو ہے وہ اس کی اس ٹائم ڈیوٹی لگ چکی تھی کہ وہ بکائے گا، تو شیطان ہے جو وہ آیا کہتا ہے یہ درخت تو ایسا ہے کہ تم اگر اس کو کھاؤ گے تو تم تو فرشتے بن جاؤ گے، تم ایسے، تو اس نے نا غلط گمان جو ہے نا ان کے دلوں میں، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جو ڈال دیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ کھا لیے۔ تو پھر اللہ پاک نے پھر آگے ہم مزید قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی مطلب کہ شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور اس طرح پھر اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا دنیا میں اتار دیا، دنیا کی زمین پر اتار دیا۔ تو پھر وہ انشاءاللہ ہم آگے اس کا جو ہے پڑھیں گے، اور آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ اچھے جو ہے میسج کیا کرو، اور جو ہے نا ویڈیو کو پورا دیکھا کرو۔ انشاءاللہ ہم جو ہے نا روزانہ سبق ہوتا ہے، اور آپ روزانہ کلاس لیا کریں، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔